बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। ये है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और आज है क्लास नंबर 28। इस कोर्स में आप सीख रहे हैं इंग्लिश बिल्कुल शुरू से तफसील के साथ। ये बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आगे चलकर एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में तब्दील हो जाएगा। आपको किसी किस्म की किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के नोट्स की ज़रूरत नहीं है। बस आपने करना ये है कि वीडियो देखते हुए इंग्लिश में जुमले खुद से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। हर वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक को डिस्कस इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इस तरह का कोर्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा, चाहे आप हज़ारों की फ़ीसें दे लें। हमारा मकसद है इस कोर्स के ज़रिए आपको प्रॉपर तरीके से मुकम्मल इंग्लिश सिखाना। आजकल हम कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स। एक वीडियो में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब की हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत सी मिसालों के साथ। इंग्लिश में जुमले आप खुद बनाते हैं और मैं आपकी सिर्फ हेल्प करती हूँ। अगर आप इस कोर्स से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा। एक तो ये कि आप वीडियो पूरी देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अपनी प्रैक्टिस में कमी लग रही है, जुमले बनाने में, इंग्लिश में जुमले बनाने में आपको दुश्वारी पेश आ रही है, तो वीडियो को दोबारा देखिए और दोबारा से इंग्लिश में जुमले खुद से बनाइए। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी वर्ड्स पढ़ें इंग्लिश के, उनके स्पेलिंग अच्छे से याद करें। ये बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स के पिछले तमाम लेसन्स आपको इसी चैनल पर प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हमने जिस हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है वो है वर। वर का मतलब है थे, थी, यानी ये मुज़क्कर के साथ भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के साथ भी इस्तेमाल होता है। वो कौन से अल्फाज हैं जिनके साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं? तो वो अल्फाज हैं वुई, वुई के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। दे और यू के साथ भी वर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जमा के साथ। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ ज़्यादा होगी, जैसे कोई लोग ज़्यादा हैं तो उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज़ें ज़्यादा हैं तो उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे, जानवर ज़्यादा हैं तो उनके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा है, प्लूरल है, जमा है, तो उसके साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि वर का मतलब है उर्दू में थे, थी, यानी मतलब हमें ये बताता है कि वर हमेशा पास्ट के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा, माजी के जुमलों में इस्तेमाल होगा। तो बस आप वर का मतलब याद कर लीजिए, थे, थी। ये भी याद कर लीजिए कि ये किन के साथ इस्तेमाल होता है, वुई, दे, यू और प्लूरल के साथ, और हमेशा माजी के सेंटेंसेस के लिए वर का इस्तेमाल किया जाएगा। उर्दू में आपके सामने अगर कोई जुमला लिखा हुआ आता है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसमें हमने वर का इस्तेमाल करना है? तो इसकी पहचान ये है कि उर्दू में जुमले में रहे थे, रही थी में से कोई आएगा। अगर आपके सामने उर्दू में जुमला आता है, उसमें लिखा हुआ है रहे थे या रही थी, तो फिर आप उस जुमले की इंग्लिश बनाते हुए वर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वर के साथ जुमला बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप जुमले में देखेंगे काम करने वाला कौन है। काम करने वाले को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। तो जुमले में देखिए कि काम करने वाला कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, उसकी इंग्लिश आप सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद आप वर लगा देंगे। फिर आप ये देखेंगे कि जुमले में काम कौन सा है। काम को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। वर्ब की इंग्लिश आप लिखेंगे और उसके साथ आप ING का इजाफा कर देंगे। और एंड पर आपने ये देखना है कि जुमले में ऑब्जेक्ट कौन सा है, यानी वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। तो एंड पर आपने ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिख देनी है। पहला सेंटेंस देखिए जिसकी आपने इंग्लिश बनानी है, बच्चे अपने तोहफे खोल रहे थे। आपने देखा है कि उर्दू के जुमले में आ गया है रहे थे, तो इससे हमें पता चल गया है कि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल करना है। तो जुमले में आप देखिए कि काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ इस जुमले में काम करने वाला है बच्चे,
بچے کی انگلش ہے چلڈرن. اس کے بعد آپ لگا دیں گے ور. ور کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس جملے میں کام کون سا ہے. کام ہے کھولنا. کھولنے کو انگلش میں کہتے ہیں اوپن. اوپن کے ساتھ ہم ING کا اضافہ کریں گے. چلڈرن ور اوپننگ. اس کے بعد ہے آبجیکٹ. آبجیکٹ کون سا ہے؟ وہ چیز جس پر کام ہو رہا ہے. کھولنے کا کام کس چیز پر ہو رہا ہے؟ تحفوں پر. تحفے ہے آبجیکٹ، لیکن تحفے کے ساتھ اپنے لکھا ہوا ہے. اردو میں ہمیں یہ بہت آسانی ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اپنے کا لفظ لگا دیتے ہیں، اپنے یا اپنا. میں اپنا تحفہ کھول رہا ہوں، علی اپنا تحفہ کھول رہا ہے، سارا اپنا تحفہ کھول رہی ہے، وہ اپنا تحفہ کھول رہے ہیں، ہم اپنا تحفہ کھول رہے ہیں. ہم نے سب کے ساتھ اپنا کا لفظ لگا دیا اور ہمارا کام آسان ہو گیا. لیکن انگلش میں ایسا نہیں ہے. انگلش میں اگر کام کرنے والا ہے ہی، یعنی کہ وہ لڑکا، تو اس کے ساتھ اگر ہم نے اپنا کا لفظ استعمال کرنا ہے تو ہم ہی کے حساب سے ہز لگائیں گے. اگر وہ لڑکی ہے یعنی شی، تو اس کے لیے اگر ہم نے اپنا کا لفظ استعمال کرنا ہے تو شی کے حساب سے ہم ہر لگائیں گے. اگر میں ہے آئے، تو آئے کے حساب سے اگر اپنا کا لفظ استعمال کرنا ہے تو آئے کے حساب سے مائے کا لفظ لگائیں گے. اگر وہی ہے ہم، تو وہی کے حساب سے اگر ہم نے اپنا کا لفظ استعمال کرنا ہے تو ہم اور کریں گے. دے کے ساتھ ہم دیئر استعمال کرتے ہیں. ہی، شی، اٹ، دے، دیئر، ہر، ہز، وی، اور، مائے، آئے، یہ سب پروناؤن ہوتے ہیں اور اس پر ہم انشاءاللہ ایک الگ سے تفصیلی ویڈیو میں پریکٹس کر لیں گے. لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے ساتھ ہم نے اپنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے. بچے کے لیے اگر ہم پروناؤن استعمال کریں، یعنی اگر ہم نے بچے کی جگہ کرنا ہو کہ وہ اپنے تحفے کھول رہے تھے، اگر ہم نے بچے نہیں لگانا اور اس کی جگہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے تحفے کھول رہے تھے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ دے. دے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو دے کے حساب سے یہاں پر آئے گا دیئر. تحفوں کو انگلش میں کہتے ہیں گفٹس. تو اب آپ نے یہ جملہ بنانا ہے انگلش میں، اور پھر ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ خود سے صحیح بنایا ہے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے آپ انگلش میں جملے خود سے بنانا شروع کر دیں. اگر آپ کو ایک بار میں مشکل لگتا ہے تو پھر آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے، دوبارہ پریکٹس کیجیے. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. بچے اپنے تحفے کھول رہے تھے. دا چلڈرن ور اوپننگ دیئر گفٹس. یہاں پر دا کا استعمال کیوں ہوا ہے اس کے بارے میں تفصیلاً میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا. اس کے بارے میں ہم الگ سے ایک ویڈیو بھی تفصیلی طور پر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ دا کا استعمال تب ہوتا ہے جب ہم کسی ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، جس کے بارے میں ہم خاص طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں واضح ہوتا ہے کہ اسپیشل ہم اس کے بارے میں بات کریں. بچے اپنے تحفے کھول رہے تھے، یہ کچھ خاص بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ اپنے تحفے کھول رہے تھے، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو جب کسی خاص چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو پھر اس کا ذکر کرتے ہوئے دا کا استعمال کیا جاتا ہے. بچے اپنے تحفے کھول رہے تھے، یہ کچھ خاص بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں ہم اسپیشلی بتا رہے ہیں کہ بچے اپنے تحفے کھول رہے تھے، تو اس لیے ہم نے دا کا استعمال کیا ہے. اگلا جملہ دیکھیے جس کی آپ نے انگلش بنانی ہے. ہم کھڑکیاں بند کر رہے تھے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس جملے میں کام کرنے والا کون ہے. کام کرنے والا ہے ہم. ہم کی انگلش کیا ہے؟ وہی. وہی کے بعد آپ لگائیں گے ہیلپنگ ورب ور. اس کے بعد آپ دیکھیں گے ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے. بند کرنا. بند کرنے کو انگلش میں کہتے ہیں کلوز. کلوز کے ساتھ آپ ING کا اضافہ کریں گے اور اینڈ پہ آپ لگائیں گے آبجیکٹ جو کہ ہے کھڑکیاں. ہم کھڑکیاں بند کر رہے تھے. وی ور کلوزنگ دا ونڈوز. اب ظاہر ہے کہ کچھ خاص کھڑکیاں ہیں جو ہم بند کر رہے تھے، تو ہم نے ان خاص کھڑکیوں کا جب ذکر کیا تو ونڈوز کے ساتھ ہم نے دا کا اضافہ کر دیا. لڑکیاں مسکرا رہی تھیں. یہاں پر آپ دیکھیں گے سبجیکٹ کون سا ہے، کام کرنے والا کون ہے؟ لڑکیاں. لڑکیاں ہیں سبجیکٹ، یعنی کہ گرلز. اس کے بعد آپ نے لگا دینا ہے ورب، ہیلپنگ ورب، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کام کون سا ہے. اس جملے میں کام ہے مسکرانا. مسکرانے کو انگلش میں کہتے ہیں اسمائل. اسمائل کے ساتھ آپ ING کا اضافہ کریں گے. اس کے علاوہ اس جملے میں آبجیکٹ کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم آبجیکٹ نہیں لگائیں گے.
لڑکیاں مسکرا رہی تھیں. اب یہ ساری دنیا کی لڑکیوں کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی نا، یہ کچھ خاص لڑکیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ مسکرا رہی تھیں، تو پھر اس لیے ہم ان کے ساتھ دا کا اضافہ کریں گے، دا گرلز. جملہ بنا لیجئے اور پھر چیک کریں گے کہ آپ نے کیا انگلش میں جملہ صحیح بنایا ہے یا آپ سے غلط ہو گیا ہے. لڑکیاں مسکرا رہی تھیں. The girls were smiling. اب آپ نے انگلش میں جملہ بنانا ہے. وہ کاغذ کی کشتی بنا رہے تھے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اس جملے میں سبجیکٹ کون سا ہے، کام کرنے والا کون ہے، تو وہ ہے وہ. اب وہ کے لیے تو ہم انگلش میں بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہی بھی استعمال ہوتا ہے، شی بھی استعمال ہوتا ہے، دے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ چیک کریں گے جملے کے اینڈ سے، جہاں پر لکھا ہوا ہے بنا رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے جمع، پلورل ہو اور وہ ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ دے. تو یہاں پر آ جائے گا دے. دے کے بعد ہم ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے ور. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے. کام ہے بنانا. بنانے کو انگلش میں کہتے ہیں میک. میک کے ساتھ ہم آئی این جی کا اضافہ کریں گے. اور اینڈ پر جو آبجیکٹ ہے وہ ہے کاغذ کی کشتی. کاغذ کی کشتی کو کہتے ہیں پیپر بوٹ. انگلش میں جب ہم جملہ بناتے ہیں تو جو کاؤنٹیبل چیز ہوتی ہے، ایسی چیز جس کو گنا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اے یا این میں سے کوئی ایک لگانا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم لگائیں گے آ پیپر بوٹ. اب آپ چیک کیجئے کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ ٹھیک بنایا ہے. وہ کاغذ کی کشتی بنا رہے تھے. They were making a paper boat. ہیلپنگ ورب ور کے ساتھ منفی جملہ یعنی نیگیٹو سنٹینس بنانے کا طریقہ بہت ایزی ہے. آپ نے جملے میں ور کے بعد ناٹ کا اضافہ کر دینا ہے. اس کے علاوہ آپ نے سنٹینس میں کوئی اور تبدیلی نہیں کرنی. بلیاں سو نہیں رہی تھیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس جملے میں کام کرنے والا یعنی سبجیکٹ کون سا ہے. بلیاں یعنی کیٹس. کیونکہ ہم کچھ بلیوں کی بات کریں، کچھ خاص بلیوں کی بات کریں جو سو نہیں رہی تھی، تو ہم بلیوں کے ساتھ یعنی کیٹس کے ساتھ ہم دا کا اضافہ کریں گے. اس کے بعد ہم لگائیں گے ور کے بعد ہم نے نہیں کے لیے ناٹ لگا دینا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جملے میں ورب کون سا ہے یعنی کام کون سا ہے. ورب ہے سونا. سونے کو انگلش میں کہتے ہیں سلیپ. سلیپ کے ساتھ ہم آئی این جی کا اضافہ کر دیں گے. بلیاں سو نہیں رہی تھیں. The cats were not sleeping. دکاندار دکانیں نہیں کھول رہے تھے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس جملے میں کام کرنے والا یعنی سبجیکٹ کون سا ہے، دکاندار. کھول رہے تھے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دکاندار زیادہ ہیں، یعنی یہ ہے پلورل. دکاندار کو انگلش میں کہتے ہیں شاپ کیپر، تو اس کا پلورل ہو جائے گا شاپ کیپرز. کیونکہ ہم کچھ خاص دکانداروں کی بات کر رہے ہیں جو دکانیں نہیں کھول رہے تھے، تو ہم شاپ کیپرز کے ساتھ دا کا اضافہ کریں گے، دا شاپ کیپرز. اس کے بعد ہم نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے ور، اور ور کے بعد ہم لگائیں گے ناٹ. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جملے میں ورب یعنی کام کون سا ہے. کھولنا. کھولنے کو انگلش میں کہتے ہیں اوپن. اوپن کے ساتھ ہم آئی این جی کا اضافہ کریں گے. اینڈ پہ ہم لگائیں گے آبجیکٹ یعنی وہ چیز جس پر کام ہو رہا ہے. دکانیں، شاپس. اب یہاں پر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ شاپس کے ساتھ ہم نے دا کا اضافہ کرنا ہے یا نہیں. اب آپ انگلش میں جملہ بنا لیجئے اور پھر آپ چیک کیجئے گا کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ ٹھیک بنایا ہے. دکاندار دکانیں نہیں کھول رہے تھے. دا شاپ کیپرز ور ناٹ اوپننگ دا شاپس. شاپس کے ساتھ بھی ہم دا کا اضافہ کریں گے کیونکہ دکانیں بھی کچھ خاص دکانیں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. پریکٹس کے لیے ایک اور نیگیٹو سنٹینس بنا لیجئے. ہم پانی نہیں پی رہے تھے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا کون ہے، ہم کو انگلش میں کہتے ہیں وی. وی کے بعد آپ ور لگائیں گے اور ور کے بعد آپ کریں گے ناٹ کا اضافہ. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے میں ورب یعنی کام کون سا ہے، پینا. پینے کو انگلش میں کہتے ہیں ڈرنک. ڈرنک کے ساتھ ہم کریں گے آئی این جی کا اضافہ اور اینڈ پہ ہم لگائیں گے آبجیکٹ جو کہ ہے واٹر یعنی پانی. ہم پانی نہیں پی رہے تھے. وی ور ناٹ ڈرنکنگ واٹر. انگلش میں سوالیہ جملہ یعنی انٹروگیٹو سینٹینس ہیلپنگ ورب ور کے ساتھ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جملے میں ور کو شروع میں لگا دینا ہے.
اس کے علاوہ آپ نے جملے میں اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ کیا وہ کرکٹ کھیل رہے تھے؟ اس جملے کی انگلش بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جملے میں لکھیں گے ور، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سبجیکٹ کون سا ہے، کام کرنے والا کون ہے۔ جملے میں کام کرنے والا ہے وہ، کھیل رہے تھے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ ہے، تو وہ ہو اور زیادہ کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر وہ کی انگلش ہو جاتی ہے دے، ور دے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جملے میں ورب یعنی کام کون سا ہے۔ کام ہے کھیلنا، کھیلنے کو انگلش میں کہتے ہیں پلے۔ پلے کے ساتھ ہم آئی این جی کا اضافہ کریں گے اور اینڈ پہ ہم لگائیں گے آبجیکٹ، اور آبجیکٹ ہے کرکٹ۔ اگر آپ کو اس طریقے سے انگلش میں جملہ بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر ایک اور طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ پہلے آپ سادہ جملہ بنا لیں۔ سادہ جملہ ہے وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، تو پہلے آپ نے سادہ جملہ بنا لینا ہے، وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، دے ور پلینگ کرکٹ۔ اب آپ نے اسے سوالیہ جملے میں تبدیل کرنا ہے، کیا وہ کرکٹ کھیل رہے تھے؟ تو جو آپ نے سادہ جملہ بنایا تھا دے ور پلینگ کرکٹ، اس میں سے ور کو نکال کر آپ جملے کے شروع میں کر دیں، باقی جملہ آپ ایز اٹ از رہنے دیں، ور دے پلینگ کرکٹ، اور اینڈ پہ آپ نے کوسچن مارک لگانا نہیں بھولنا۔ کیا ہم کھانا پکا رہے تھے؟ سب سے پہلے آپ لکھیں گے ور، ور کے بعد آپ لکھیں گے سبجیکٹ جو کہ ہے ہم کو انگلش میں کہتے ہیں وی، ور وی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے میں ورب یعنی کام کون سا ہے، پکانا۔ پکانے کو انگلش میں کہتے ہیں کوک، اور کوک کے آگے ہم آئی این جی کا اضافہ کریں گے۔ اینڈ پہ ہم لگائیں گے آبجیکٹ جو کہ ہے کھانا، کھانے کو انگلش میں کہتے ہیں فوڈ۔ یہ ہے ایک طریقہ۔ اس طریقے سے اگر آپ انگلش میں جملہ بنا لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے جملہ بنانے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سادہ جملہ بنائیں۔ سادہ جملہ ہوگا ہم کھانا پکا رہے تھے۔ سادہ جملہ بنانے کی تو آپ کو اچھی خاصی پریکٹس ہے۔ ہم کھانا پکا رہے تھے، وی ور کوکنگ فوڈ، یہ سادہ جملہ ہو گیا۔ اب آپ نے اسے سوالیہ جملے میں بدلنا ہے، کیا ہم کھانا پکا رہے تھے، وی ور کوکنگ فوڈ میں سے آپ نے ور کو نکال کر جملے کے شروع میں لگا دینا ہے، باقی جملے میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، ور وی کوکنگ فوڈ، اینڈ پہ آپ نے لگانا ہے کوسچن مارک۔ کیا لڑکے پارک میں دوڑ رہے تھے؟ سب سے پہلے آپ لگائیں گے ور، ور کے بعد آپ لگائیں گے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا۔ اس جملے میں کام کرنے والا یعنی سبجیکٹ ہے لڑکے، لڑکے کو ہم کہتے ہیں بوائز، کیونکہ ہم کچھ خاص لڑکوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے دا بوائز، ور دا بوائز۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے میں کام یعنی ورب کون سا ہے، دوڑنا۔ دوڑنے کو انگلش میں کہتے ہیں رن، تو رن کے ساتھ ہم آئی این جی کا اضافہ کر دیں گے رننگ، ور دا بوائز رننگ، پارک میں، ان دا پارک، کیونکہ یہ ایک خاص پارک ہے جس میں کچھ لڑکے دوڑ رہے تھے تو اس پارک کے ساتھ بھی ہم دا کا اضافہ کریں گے۔ جملے کی انگلش بنانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ سادہ جملہ بنا لیں، لڑکے پارک میں دوڑ رہے تھے، دا بوائز ور رننگ ان دا پارک۔ اب آپ نے اسے سوالیہ جملے میں بدلنا ہے، کیا لڑکے پارک میں دوڑ رہے تھے، جملے میں سے دا بوائز ور رننگ ان دا پارک، اس جملے میں سے آپ نے ور کو جملے کے شروع میں لگا دینا ہے، ور دا بوائز رننگ ان دا پارک، باقی جملے میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، اور اینڈ پہ آپ نے کوسچن مارک ضرور لگانا ہے۔ اب آپ کے لیے ہے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جس کا جواب آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں یہ بھی ضرور بتانا ہے کہ ان ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور کیا آپ انگلش میں چھوٹے چھوٹے جملے اب خود سے بنا لیتے ہیں۔ ٹیسٹ کے لیے جملہ ہے بچے کھلونے خرید رہے تھے۔ سادہ، منفی اور سوالیہ تینوں طرح کے جملوں کی انگلش آپ نے کمنٹ باکس میں لکھنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ان ویڈیوز کو مزید بہتر کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو پلیز ضرور بتائیے گا، ہم آپ کی تجاویز کا ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، فی امان اللہ۔